नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस जो कोई भी ईमान लाएगा और आपकी तौकीर करेगा और आपकी नुसरत करेगा और उस नूर पर इत्तिबा करेगा जो आपके साथ उतरा है, वही लोग फला पाएंगे, वही लोग कामयाब है। गुज़िश्ता दो नशिस्तों में हमने फल्लज़ीना आमनू बिही और दूसरा तौकीर ये मुकम्मल किए। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह वो नसरूह कि आपकी नुसरत की जाए। ये आपकी नुसरत कैसे करे, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि नबूवत और रिसालत क्या है। नबूवत और रिसालत वो फरीज़ा मनसबी है जो अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया और रसूल को तफवीज किया जाता है, और इसमें उनके तीन काम होते हैं। सबसे पहला, जिसको कुरानी इस्तिलाह में कहा जाता है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इसीलिए हमेशा आता है मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, यानी कि जो कोई भी आपकी बातों पर अमल करेंगे उन्हें बशारत दी जाए और जो लोग नहीं सुने उन्हें इंजार किया जाए। तो पहली बात के लिए सूरह इब्राहिम पहली आयत, आयत नंबर 1, उसमें फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, आपकी तरफ ये किताब नाजिल की गई है, लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तमाम लोगों को अंधेरों से निकाल के उजाले रोशनी की तरफ ले जाए। ये अंधेरे गुमराही के, शिर्क के, बिदात के वगैरह वगैरह, ये तमाम जुल्मात से निकाल के वो एक तौहीद के नूर यानी नूर ईमान उसकी तरफ ले जाए। बिइज़्नि रब्बिहिम, उनके रब के हुक्म से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, ये वो गलबे वाला खूबी वाले के रास्ते की तरफ। तो यह है वो पहला काम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि पूरे नौ इंसानी को सही रास्ते पे लाना, सही रास्ता दिखाना। दूसरा कुरानी इस्तिलाह है शहादत अलन्नास, के इत्माम हुज्जत कायम कर देना। सूरह निसा आयत नंबर 163 164 में अल्लाह ताला ने बेशतर अंबियाओं के नाम गिनवा दिए, और आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल का मकसद बयान कर दिया। चुनाचे फरमाया रुसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादा रसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, कि जितने भी रसूल आए वो या खुशखबरी सुना रहे और इंजार कर रहे हैं, ताकि क़यामत के रोज अल्लाह के पास कोई शख्स ये उज़र पेश न कर सके कि ए अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं दुनिया में क्यों भेजा गया, मेरा क्या मकसद था, मुझे किसकी बात माननी थी, मुझे किसकी इबादत करनी थी, मुझे कैसी इबादत करनी थी। इन तमाम उज़र को कता करने के लिए अल्लाह ताला ने यह अंबिया और रसूल का सिलसिला शुरू किया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। तो गोया के ये है वो बात, और क़यामत के रोज अल्लाह ताला जो रसूलों को भेजे थे
انہیں بھی اور جن کے پاس بھیجے تھے یعنی نوع انسانی، ان سے بھی پوچھ کے رہیں گے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچا تھا؟ چنانچہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 6 میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کہ ہم لازماً انسانوں کو پوچھ کے رہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول ہمارا پیغام پہنچا تھا، اور ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے مرسلین کو بھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ تو گویا کہ یہ حجت اہتمام کرنا یہ دوسرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ۔ چنانچہ آغاز وحی میں ہی، ابتدائے وحی میں بھی، تیسری چوتھی وحی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں، ایک بھاری ذمہ داری نازل کرنے والے ہیں۔ اور وہ ذمہ داری کیا؟ سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو کہ یہ دنیا، یہاں کی زندگی کل زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی ہر معاملے میں رب کو بڑا سمجھو۔ تو گویا کہ یہ رب کو بڑا کرنا صرف اللہ اکبر کہہ دینا، یا پھر اللہ اکبر کے نعرے لگانا، یا پھر تقاریر میں اللہ کی بڑائی بیان کر دینا ہی نہیں، بلکہ فی الواقع اللہ کو حاکم ماننا اور اللہ کے نازل کردہ حکموں کو عملاً نافذ کرنا۔ فور ایگزامپل، ہم پیدائش سے لے کے مرنے تک کے میں 3 ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب پیدا ہو گیا تو دین اسلام میں ہے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، پھر اس کے بعد تحنیک، پھر 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ یہ کیا جائے، نہ کہ برتھ ڈے وغیرہ منایا جائے۔ دوسرا، جب جوان ہو جائے تو نکاح کیا جائے، النکاح من سنتی، اور اس کو سنت طریقے سے ادا کیا جائے، نہ کہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت۔ اس میں جو شرائط پوری نہیں ہوگی تو وہ نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا، جب وہ انسان مر جائے تو اس کو غسل، اس کو کفن، اس کی نماز جنازہ، اس کی تدفین، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے وہ چیز کہ اپنی خواہش سے بڑھ کر اللہ کی بات کو بالا تر سمجھا جائے، جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 میں آتا ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات سب سے اوپر ہو جائے۔ یا پھر سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم ہو تو صرف اور صرف اللہ کا سب سے اوپر، اللہ کی بات سے کسی کو بھی اوپر جانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتایا، پہلا امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسرا شہادت علی الناس، اور تیسرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام کہ اس دنیا میں ظلم اور زیادتی کے خلاف عدل و قسط کا نظام قائم کرنا، اور آپ کا مقصد بیسد ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عادلانہ منصفانہ نظام کو قائم کر کے دکھائے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں آپ کے مقصد بعثت کے لیے ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ فتح میں آتا ہے وکفی باللہ شہیدا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو یعنی اللہ کے دین کو عملاً غالباً نافذ کر کے دکھا دیا،
اور اس کی گواہی غیروں نے دی ہے۔ 1920 میں انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا کارکن ایم این رائے لاہور کے بریڈ لاہور میں گواہی دیا ہے۔ نمبر 2، ایچ جی ویلز A Concise History of the World اپنے بک میں یہ لکھا ہے۔ اور نمبر 3، 1980 میں مائیکل ہارٹ دی 100 بک کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام ہے وہ کر کے دکھا دیا۔ تو آپ کا مشن جو ہے وہ ایک وقت کے لیے نہ تھا، اور نہ ہی صرف اربوں لوگ کے لیے نہ تھا، بلکہ تمام بنی نوع انسانیوں کے لیے تھا۔ لیکن آج عملاً یہ صورتحال رونما ہو چکی ہے کہ بقول حالی جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ چنانچہ جب تک یہ کام انجام تک نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور رسالت ابھی شرمندہ تکمیل ہے، اور اس تکمیل کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو یہ بات جو آج حالات آ چکے ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشنگوئی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام شروع میں اجنبیت میں تھا، اور پھر دوبارہ وہ اجنبیت میں ہی لوٹ جائے گا۔ آج حقیقی اسلام کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے محمد عبدو نے کہا تھا کہ یورپ میں اسلام میں مسلمان نہیں، اور یہاں مسلمان ہے اسلام نہیں۔ تو وہ اسی بات سے کہا تھا کہ اسلام جو ہے دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، اب یہ غربا کون ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرباء الذين يحيون سنتي ويعلمون الناس، کہ غربا وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کون سی؟ سب سے اہم سنت کون سی؟ سب سے کنٹینیوس یعنی موقدہ سنت کون سی؟ وہ ہے سنت دعوت تبلیغ دین اسلام۔ دوسری حدیث، دوسری پیشن گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ ان قریب لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن میں صرف اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ یعنی روئے زمین پر اور انسانوں کی شخصیت میں اسلام نظر نہیں آئے گا، اور قرآن رہنمائی و ہدایت کے بجائے حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے رہ جائے گا۔ مزید حدیث میں فرمایا مساجدہم عامرۃ، مسجد جو ہے ان کی جو عمارتیں بڑی خوبصورت وہ بنائیں گے، وہی خراب من الہدی، لیکن وہاں سے جو ہے ہدایت نہیں آئے گی۔ علماؤہم شر من تحت اریمی، روئے زمین پہ جو بدتر لوگ ہوں گے وہ علماء ہوں گے، یہ علماء سو کی بات ہے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں ہی لوٹ جائے گا۔ اس کے لیے یہود کے جو علماء سو، اس کا ذکر جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 63 میں آیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے کیا عمل تھے، ان میں کیا برائی تھی۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم وعقلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کیوں یہ جو علماء جو ہے نہیں روکتے ان بری باتوں سے لوگوں کو، اور حرام کھانے سے
یہی وہ سب سے بری بات تھی جو ان لوگ بنتے تھے، جو ان لوگ کرتے تھے، یہ تھا وہ برا عمل۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورت حال عملاً پیدا ہو چکی ہے۔ اس صورت حال میں ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے اور فیصلہ کرے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلصانہ تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کیا اس کا مقصد حیات اور نصب العین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا؟ اگر نہیں تو اسے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس دعوت دین کے لیے اپنا کتنا وقت، کتنی صلاحیت اور کتنا مال لگا رہا ہے۔ یہ ہے وہ نصرت رسول جو مطلوب ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے رسول کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور تم کو کہیں پہ بھی جو ہے جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، حالات کو دیکھ کے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی اللہ کے رسول کے مشن کے اوپر محنت کرنے کے لیے، اپنا تن من دھن لگانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، استطاعت عطا فرمائے، قدرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ بیداری پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نصرت رسول کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔